अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है रेड जोन और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह खान। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा मतीन साहब भी मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत में, ख़ास कर वफाक में और पंजाब में हुकूमत साजी में जनूबी पंजाब का क्या किरदार है। और सीनियर सहाफ़ी हैं जाहिद गिशकोरी, वो हमारे साथ हैं। उनकी जो रिसर्च है उसके मुताबिक अगर गुज़श्ता 3 इंतख़ाबात को हम देखें तो जनूबी पंजाब ने वफाकी हुकूमत की तश्कील में सबसे अहम किरदार अदा किया है। 2018 के इंतख़ाबात में तहरीक इंसाफ ने 27 सीटें हासिल की, जबकि 2013 में ही तहरीक इंसाफ ने 2 सीटें ली थी कौमी असम्बली की, जबकि 2008 में उनकी कोई नशिस्त नहीं थी जनूबी पंजाब से। और तहरीक इंसाफ ने 2018 में जनूबी पंजाब की 27 सीटों की बुनियाद पर कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल की। इसी तरह अब 2013 को हम इंतख़ाबात देखें तो नून लीग ने हुकूमत बनाई वफाक में, तो जनूबी पंजाब से उनकी 24 नशिस्तें थीं। इसी तरह 2008 में पीपल्स के जो इंतख़ाबात थे उसके बाद पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई, तो उसकी भी एक वजह जनूबी पंजाब था, जहाँ से 24 नशिस्तें कौमी असम्बली की पीपल्स पार्टी ने हासिल की। और अब तो इस्तेकाम पार्टी भी वजूद में आ गई है और सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है कि जो हैवी वेट्स हैं वो जनूबी पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, और जो भी जमात जनूबी पंजाब से अक्सरियत हासिल करती है तो फिर वज़ीर आज़म भी उनका होता है। जाहिद गिशकोरी हमारे साथ हैं। जाहिद, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। जाहिद, जनूबी पंजाब की जो सियासत है वो इस वक्त आपको कहाँ नज़र आ रही है? जो 2024 के इंतखाबात होने हैं फरवरी में, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? हैवी वेट्स भी तहरीक इंसाफ को तो काफ़ी लोग छोड़ भी चुके हैं, तो इस वक्त क्या सिनारियो नज़र आ रहा है कि आगे जो 8 फरवरी का इंतखाबात होगा उसके बाद क्या चीज़ सामने आएगी? देखिए, इस वक्त जो मरकजी एक फोकस है जो बचा हुआ है वो जनूबी पंजाब भी है। और हमेशा की तरह जो पिछले आपने एक तफसीलात बताई है, ये बिल्कुल आखिरी 2 महीने में जो जनूबी पंजाब के 48 मेंबर नेशनल असम्बली हैं और 101 सूबाई असम्बली के मेंबरान होते हैं, ये बिल्कुल आखिरी 2 महीने में फैसला करते हैं। और जिस तरफ ये जनूबी पंजाब के मेंबरान क्योंकि ज़्यादातर इलेक्टेबल हैं, चले जाते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं उस पार्टी के सेंटर में हुकूमत बनाने के लिए, और पंजाब में भी खासकर जब वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले इलेक्शन में 27 सीटें जीती थी यहाँ से, और 6 सीटें बाद में उनके पास आ गई थी, तो 34 सीटें तहरीक इंसाफ को हासिल थी, जिस वजह से पार्टी हुकूमत बनाई थी सेंटर में। अब उसमें 22 जो मेंबरान हैं वो तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं नेशनल और असम्बली के। नेशनल असेंबली की। और इन 22 में से 20 ने अभी तक फैसला नहीं किया कि वो किस पार्टी के साथ अगला इलेक्शन लड़ेंगे। तो कुछ ने अपना ये सॉरी मैं काट रहा हूँ, ये इलेक्टेबल भी हैं, इस किस्म के लोग हैं ये 22 के, ये किसी भी जमात से खड़े हों तो जीत सकते हैं? देखिए सनाउल्लाह साहब, इलेक्टेबल इस सेंस में है जिस तरह से एक पॉपुलर वोट बैंक हो किसी पार्टी का। ये वो लोग हैं, अगर एक हलके में 70,000 वोट लेने वाला मेंबर जो है वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन जाता है, तो इनके पास 40,000 वोट होते हैं। 40 से 50,000 वोट इनके पास ही रहते हैं। और फिर वो पार्टी के टिकट से 10-15,000 उनको वोट चाहिए होता है 50% को, जबकि 50% को किसी पार्टी की खास जरूरत नहीं होती। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूं, डेरा गाजी खान से अमजद खान खोसा हैं, वो आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन 2018 में उन्होंने एज ए आज़ाद कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और 2 सीटों से नेशनल असेंबली से वो जीत गए। और बाद में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। अब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी है, अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से वहां इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। और इसी तरह से आप अगर बहावलपुर से देख लें या फिर आप मुजफ्फरगढ़ से, मुजफ्फरगढ़ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा स्ट्रांग होल्ड रहा है। उसमें अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो टोटल 7 सीटें थी नेशनल असेंबली की, 6 डायरेक्टली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आए थे, 5 जो हैं जनूबी पंजाब से थी, मुजफ्फरगढ़ से 4 सीटें थी। और उसमें
एक सीट सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास राजा परवेज अशरफ की अपर पंजाब से थी। तो ज़ाहिर अब किशोरी, ये बताइएगा कि अभी पीपल्स पार्टी वहाँ कोई कितनी नशिस्तें जीतने की पोजीशन में है? जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं। अभी कोई हतमी चीजें बताना मुश्किल होगा, लेकिन रियल बैटल जो इस वक्त है, जो सियासी वैक्यूम पैदा हुआ है, सियासी खला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वहां पर, वो 3 पार्टियां इस वक्त लीड कर रही हैं। उसमें जो टॉप पे है, अगर मेरे जो फिगर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 361 के करीब तकरीबन मेंबरान नेशनल असेंबली, उनके साबिक और सूबाई असेंबली के मेंबरान ने ऑलमोस्ट पार्टी को छोड़ा है, जिसमें 70 मेंबरान नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली वो आईपीपी को ज्वाइन किया है, जिसमें 40 का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। शायद एक मिनट ये बताएं कि तहरीक इंसाफ का वोटर जो है जनूबी पंजाब में, वो उसका मूड आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जितने भी उनके इलेक्टेबल थे वो छोड़ चुके हैं और यकीनन उन्होंने अब कोई उम्मीदवार तो खड़े करने हैं, और वो कहाँ जाएंगे फिर पीटीआई का वोटर, क्योंकि उनकी मकबूलियत तो है जनूबी पंजाब में भी। नहीं, मेरी नज़र में जो पॉपुलर वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त है पूरे मुल्क में, और जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा है। उसकी रीजनिंग कुछ इस तरह से, अगर हम डिबेट करते हैं तो वहाँ इलेक्टेबल्स अभी भी, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 56 मेंबर जो उनके साबिक नेशनल असेंबली हैं, वो बड़े डट के खड़े हुए हैं पार्टी के साथ। ये आपके लिए बड़ा अलार्मिंग हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की बिल्कुल कमर टूट गई है 9 मई के बाद। लेकिन उनको 85 मेंबर नेशनल असेंबली ने छोड़ा है, तहरीक इंसाफ को 85 मेंबर नेशनल असेंबली ने छोड़ दिया हुआ है। लेकिन 164 उनकी नेशनल असेंबली की सीटें थी, जिसमें अभी भी 69 जो डायरेक्टली इलेक्ट होके आए थे वो पार्टी को छोड़ गए हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग नंबर है, खैबर पख्तूनख्वा में 26 उनके पास डायरेक्ट खड़े हुए हैं। अगर जनूबी पंजाब पर आप फोकस रखिए, जिस तरीके से मैं आपको नाम बताना चाहता हूं जो बिल्कुल पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और बड़े डट के खड़े हुए हैं स्टेज पर, जिस तरह से मोहसिन लिगारी हैं, या फिर जाफर लिगारी जो कि फोत हो गए थे, उनकी बीवी जो है वहां पर कॉन्टेस्ट कर रही हैं इलेक्शन, या उनकी बेटी कर सकती हैं। फिर डेरा गाजी खान में भी आप देखें जो उनके उनके साथ कुछ लोग खड़े हुए थे वो भी इंटैक्ट हैं, लेकिन 2 लोगों ने छोड़ा है जो बड़े हैवी वेट थे, जिस तरह अमजद खोसा है या फिर तो ख्वाजा शिराज है। अपना जायद ये भी और बताएं, टाइम भी हमारे पास थोड़ा है, कि आप इत्तेहाद देख रहे हैं जनूबी पंजाब में? कोई सियासी जमातें मिलकर भी कोई इलेक्शन लड़ने पे सोच रही हैं? क्योंकि इस्तेकाम पार्टी है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ये तो पीडीएम में तो कुछ साथ ही रहे थे ना। तो अब आगे जनूबी पंजाब में क्या ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे या मुश्तरका कोई उम्मीदवार भी लाएंगे? ये मेरे पास ये इंफॉर्मेशन थी, जो सेकंड टेयर लीडरशिप है जनूबी पंजाब में तहरीके उसकी इंसाफ की या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पर्टिकुलरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इतिहाद ढूंढ रही है जनूबी पंजाब में, क्योंकि उसका पॉपुलर वोट बैंक इतना नहीं है, तो वो चाहती है कोई स्पोर्ट सिस्टम हो या सीट एडजस्टमेंट में जाए चाहे जमात इस्लामी के साथ। इवन मेरी इंफॉर्मेशन में वो तहरीके इंसाफ के साथ भी कुछ हलकों में तैयार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वहाँ अच्छा। जो लोकल सीट एडजस्टमेंट के लिए। लेकिन तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है उसकी इस पोजीशन में नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन में तहरीक इंसाफ किसी के साथ अलायंस नहीं करना चाहती, तो इसलिए कुछ पार्टीज हैं जो छोटी, लेकिन जो आईपीपी है पर्टिकुलरली, आईपीपी मोमेंटम गेन ज़रूर कर रही है और पूरे पंजाब को उसने हिलाया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेबल लेके आ जाएं। लेकिन एक पहली दफ़ा मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो इंडिपेंडेंट होंगे, आज़ाद जो होंगे, उनकी तादाद आपको ज़्यादा नज़र आएगी। जाहिद, हमारे पास टाइम थोड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े इंटरेस्टिंग डेटा आपने शेयर किया है, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद हम जाएंगे। एक और अहम मौजू है पाकिस्तान स्टील मिल्स का, जिसकी निजकारी का अमल 2006 में शुरू हुआ, लेकिन अब जो निगरान हुकूमत है उसे निजकारी प्रोग्राम से निकाल दिया और अब निजकारी के वज़ीर जो हैं वो उसको स्क्रैप कह रहे हैं। तो वक्फ़े के बाद इस पर बात करेंगे। और कराची से एक अहम जो अहदेदार हैं इस हवाले से, जो स्टील मिल के
جو متاثرین ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک لیتے ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان سٹیل ملز کی، جو 50 سال پہلے روس کے تعاون سے قائم کی گئی اور پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹریز کو کہا جاتا ہے، اور 2015 سے یہ بند پڑی ہے، 2006 سے اس کی نجکاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اب نگران حکومت نے اس کو نجکاری پروگرام سے بھی نکال دیا ہے، اور وزیر جو نجکاری ہیں فواد حسن فواد، وہ اس کو اب مل کی بجائے اب اس کو اسکریپ ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ ممریز خان بھی موجود ہیں، جو کنوینئر ہیں سٹیل مل کے، جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ خواجہ متین صاحب سے بھی اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے ممریز صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ممریز صاحب، آپ نے سنا کہ اب نگران حکومت جن کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، انہوں نے ایک تو پرائیویٹائزیشن لسٹ سے نکال دی، اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسکریپ ہے، اور اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس جو 1300 ایکڑ ہے یا اس سے زیادہ جو زمین ہے سٹیل مل کی، اس پر وہ اب جو ہے انڈسٹریل زون بنائیں گے، اور سٹیل مل ختم، اور اسٹیل مل کے بند ہونے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال اربوں ڈالر کا جو قیمتی زر مبادلہ ہے وہ ہم امپورٹ پر خرچ کرتے ہیں، تو کیا سٹیک ہے آپ کا اس پر؟ بہت شکریہ جی ٹی وی نے موقع دیا۔ یہ وزیر نجکاری کمیشن جو ہیں فواد حسن فواد صاحب، یا تو ان کو پتہ نہیں ہے یا یہ جان بوجھ کے حقائق کو مسخ کر رہے ہیں۔ جہاں تک پاکستان سٹیل مل کا تعلق ہے، اس کے ایسٹ 839 ارب روپے ہیں۔ یہ سکریپ نہیں ہے، یہ گولڈ مائن ہے۔ اور وزیر نجکاری کمیشن کو میں چیلنج کرتا ہوں، جس طریقے سے وہ کر کے پیش کر رہے ہیں کیس، یہ کون سے سٹیل کے ایکسپرٹ ہیں؟ پاکستان سٹیل مل بحال ہو سکتی ہے، اس منافع کمانے والی مل کو جو ہے وہ نجکاری کمیشن نے تباہ کیا ہے، اور اس منافع کمانے والی مل کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے 2005 سے لے کر 2023 تک 15 ارب ڈالر ملکی معیشت اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، اور 650 ارب روپے کا پاکستان سٹیل مل کو پہنچایا ہے۔ پاکستان سٹیل مل کا یہ کیوں نہیں نجکاری کر سکے؟ جب 10 روپے کے شیئر کی ویلیو 2005 میں 18 روپے 60 پیسے تھی بک ویلیو، منافع میں تھی یہ مل، کوئی قرضہ نہیں دینا تھا، بونس دیتی تھی امپلائیز کو، گورنمنٹ کو ڈیویڈنڈ دیتی تھی، تو پھر اس کو کیوں پرائیویٹائز کر رہے تھے؟ اس لیے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ بینیفٹ دینا چاہتے تھے۔ ان کو بینیفٹ دینے کے لیے آج تک سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہی کوئی نہیں پڑتا جو 2006 میں ہوا تھا۔ سپریم کورٹ نے پرائیویٹائزیشن کو نہیں روکا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ پرائیویٹائز کرنا تو ایگزیکٹو کی ڈومین ہے، پالیسی میٹر میں جو مرضی ہے کریں، مگر اس کے اندر شفافیت نہیں ہے، اس کی ویلیویشن نہیں ہوئی ہے۔ 945 ارب روپے کی اس وقت مارکیٹ ویلیو تھی ایسٹ کی، اور انہوں نے 75% شیئر 21 ارب میں بیچ دیے۔ اتنا بڑا ڈاکہ۔ اور اس وقت جب انہوں نے آبزرویشن دی کہ اس کے اندر اومیشن اور کمیشن وائلیشن آف رولز اینڈ ریگولیشن ہے، آج تک کسی نے اس کو انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا۔ ممریز صاحب یہ بتائیں، جو ابھی کی پالیسی پڑی ہے، ممریز صاحب ابھی کی 2006 سے لے کر اب تک نظر ثانی کی، عارف حبیب گروپ کی نظر ثانی کی اپیل پینڈنگ پڑی ہے، جبکہ نجکاری کمیشن نے تو 2012 میں اپنی واپس لے لی تھی۔ کوئی انویسٹیگیٹ تو کرے۔ ممریز صاحب وہ باتیں ٹھیک ہے، وہ ہسٹری کا، ممریز صاحب میری بات سنیں، وہ ہسٹری کا حصہ ہیں، لیکن ابھی جو پالیسی بنائی گئی ہے، ایک تو سی سی آئی کی منظوری کے بغیر کس طرح کوئی جو ادارہ ہے وہ نجکاری کے پلان سے نکالا جا سکتا ہے، دوسرا وہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکریپ ہے، اور وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے باقاعدہ، اگر آپ نے حامد میر کا شو دیکھا ہو جس میں گزشتہ روز انہوں نے کہا ہے کہ یہاں ہم جو ہے انڈسٹریل زون بنائیں گے، مطلب ہے نو وے کوئی سٹیل مل کا نام نہیں ہوگا یہ نگران حکومت کی پالیسی کے مطابق، اور یہ جو ان ویٹنگ حکومتیں ہوتی ہیں ان کی کنسلٹیشن سے یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، تو اب آپ کا لائے عمل کیا ہوگا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نو سٹیل مل، اسکریپ ختم، یہاں پر انڈسٹریل زون بنے گا؟ خدا ان کو ہدایت دے، یہ میرے ملک کا اثاثہ ہے، یہ ختم نہیں ہے، اس کو آج بھی بحال کر سکتے ہیں حکومت اگر اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ میرے پاس موجود ہے، پاکستان سٹیل مل کا کوئی ایسٹ یہ نہیں بیچ سکتے۔
تو آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، آپ یہ کوئی ایسٹ نہیں بیچ آپ سکتے، اس میں اور یہ ملک کو ہم بحال کریں گے، اور جہاں تک نگرانوں کا تعلق ہے ہم ان کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ آپ کیا اس کریں سلسلے گے؟ میں آپ کریں گے کیا؟ آپ کریں گے کیا؟ یہی پوچھ رہے ہیں۔ ملازم 12% کا شیئر ہولڈر ہے اسٹیل مل میں، یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر؟ تو آپ کوئی کورٹ میں جائیں گے یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں نہیں گے؟ ابھی کیا تو کریں گے؟ جی بالکل، خواجہ ہم صاحب سپریم کورٹ پاکستان میں جائیں گے۔ یہ تو یہاں تک کہ عمران خان حکومت نے سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کیا، یہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں کر رہے، اس کے دور میں جو نقصان ہوا کیوں نہیں؟ یہ عمران خان کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت، پی ایم ایل این کی حکومت، پی ڈی ایم کی، اور یہ کیئر ٹیکر ایک پہ ایک پہ اسٹیل مل کو تباہ کرنے میں ابھی تو پاکستان کے عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے ابھی ہیں۔ کوئی کسر لیول رہ گئی ہے؟ پلینگ فیلڈ ہے تو کم از کم اسی کی انویسٹیگیشن اور اکاؤنٹیبلٹی کرے نا۔ نہیں ممریز خان صاحب ابھی تو انہوں نے اس کو نجکاری کی فہرست سے ہی نکال دیا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ اچھا نہیں فیصلہ؟ نکالا ہے، یہ بتا دوں ابھی بھی 11ویں نمبر پہ ہے، اسٹیل کارپ جو ہے 11ویں نمبر پہ ہے، یہ پڑھتے نہیں ہے پاکستان اسٹیل، اور اسٹیل کارپ کی کہیں بیلنس شیٹ نہیں ہے۔ یہ کونسل آف کامن انٹریسٹ سے 2005 میں بھی انہوں نے اجازت نہیں لی تھی اس کی نجکاری کی، اور 2019 میں بھی نہیں۔ یہ بہت بڑا سکیم ہے، ہم اس کی انویسٹیگیشن اور اکاؤنٹیبلٹی مانتے ہیں۔ صفک جس کو کہہ رہے ہیں اس کو مس لیڈنگ انفارمیشن دی جا رہی ہیں، ان کا بھی کندھا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم ہمارے ساتھ بیٹھے تو صحیح، یہ ابھی انہوں نے جو کونسل بنائی ہے اکانومی کے لیے، ہاں یہ اس میں بندہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ سارے بندے اپنے فائدے کے لیے پالیسی بناتے ہیں۔ ہم پاکستان کے عوام ہیں، ہم سٹیک ہولڈر ہیں، ہم اس کو بحال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے تو صحیح، بات تو کریں۔ ممریز خان صاحب ایک منٹ بات انویسٹیگیشن سنیں، آپ بحالی کی بات کر رہے ہیں، وزیر نجکاری کہہ رہے ہیں، تو یہ سکریپ ہے، کوڑا کرکٹ بن گیا ہے، یہ کیا دو بڑا تضاد ہے اس میں؟ سونے کی کان ہے، سکریپ ان کا ذہن ہو چکا ہے ان کے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ اس سے پہلے پی آئی ڈی سی سے عمران حکومت نے بھی یہ کہا تھا کہ انڈسٹریل زون ہم بنائیں گے اور یہاں انڈسٹریل ٹاؤن شپ بنائیں گے، میں نے چیلنج کیا تھا، میں نے کہا کس نے اپروول دی ہے؟ کہتے ہیں زبانی بات ہوئی ہے۔ اور ابھی بھی بھائی یہ ہواؤں میں جو ہے چھوڑ رہے ہیں، ابھی بھی جب نگران یہ آئیں گے ڈاکومنٹ میں، ابھی بھی انہوں نے نگران حکومت 2006 یہی میں کام بھی کر یہی رہی ہے۔ غلطی کی تھی، آج بھی یہ بیوروکریسی جو ہے اس کا احتساب نہیں ہو رہا۔ تو آپ کب تک جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں یا سندھ ہائی کورٹ میں؟ کیونکہ یہ تو کام اب تیزی سے جاری ہے، اور انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے کہ اب ان میں بھی اس پہ جو ہے ایک، بلکہ آپ کو یاد ہے ہمارا آلریڈی کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، ہم کسی وقت بھی ارلی ہیرنگ کی درخواست دے سکتے ہیں، اور ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس نجکاری کمیشن، وزارت صنعت و پیداوار اور ان حکومتوں کے خلاف انویسٹیگیشن اور اکاؤنٹیبلٹی کی جائے۔ ٹھیک ہے اور ممریز، جہاں تک نیب اور ایف آئی اے کا تعلق ہے، انہوں نے کوئی بھی کیس ان کو انویسٹیگیٹ کر کے ایز اے کمپلیننٹ نہیں بھیجا۔ ٹھیک ہے ممریز خان صاحب، خواجہ صاحب، اب آپ نے سن لیا، کیونکہ یہ مین سٹیک ہولڈر ہیں اور ان کو اسٹیل مل کے حوالے سے ون مین آرمی کہا جاتا ہے۔ یہ کئی سالوں سے اس کیس کو لڑ رہے ہیں، اور جو اسٹیل مل کے جو رائٹس ہیں، جو وہاں کے ملازمین ہیں، ان کی جو زمین ہے، ان کا جو پلانٹ ہے، اس کے لیے یہ فائٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کا موقف سن لیا، اور آپ نے فواد حسن فواد کی بات بھی سن لی کہ وہ ذہن بنا چکے ہیں، ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ اس کو زمین کو انہوں نے یوز کرنا ہے، باقی جو ملبہ ہے انہوں نے اسکریپ کو بھیج دینا ہے۔ نہیں بڑا اس میں تضاد ہے، جو وزیر نجکاری ہیں ایک بالکل الٹ بات کر رہے ہیں، جو ممریز خان ہیں جن کی باتوں سے مجھے سچائی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ بحالی کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر نجکاری یہ کہہ رہے ہیں یہ کہ بالکل سکریپ ہو گیا ہے، اور یہ جو کہ ممریز خان صاحب جو باتیں بتا رہے ہیں، کہتے ہیں ابھی بھی یہ منافع بخش بن سکتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ثناء اللہ خان صاحب، جن لوگوں نے اس قومی اثاثے کو تباہ اور برباد کیا ہے، جنہوں نے اپنی اسٹیل مل چلانے کے لیے اس قومی اثاثے کا بیڑا غرق کیا ہے، خدا ان کا بیڑا غرق کرے۔ اس پہ یہ بالکل درست بات کر رہے ہیں ممریز خان کہ ان کی تحقیق ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے کہ کن لوگوں نے اپنی ذاتی بلوں کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس قومی جو اثاثہ تھا اس کا بٹھا بٹھایا ہے، ان کو جیلوں میں جانا چاہیے۔ یہ کہ ایک دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں بحال ہو سکتی، اگر قومی اثاثہ جو ہمیں ایکسپورٹ کی مد میں اتنے ہمیں پیسے آ رہے تھے، چھوڑیں، ہم یہ اسٹیل کی مصنوعات امپورٹ کر رہے ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں 2015 سے اب سے 18 سے 20 ارب ڈالر ہم زر مبادلہ قیمتی باہر دے چکے ہیں ان کی
جو مصنوعات ہیں اسٹیل کی ان کے نہیں امپورٹ کرنے کے ابھی لیے. لمبی پرانی بات نہیں ہے، 2000 سے 2008 تک یہ 8 سال پورے منافع میں رہی ہے. جی جی اب میں تو پہلے ہی یہ نجکاری کے خلاف ہوں ذاتی طور پر. اس کی انکوائری ہونی چاہیے. جو مجرم گردانے جائیں جنہوں نے اپنی ملیں چلانے کے لیے اس قومی جو اثاثے کا بیڑا غرق کیا ہے، ان کا بیڑا غرق ہو، آپ ان کے کو جیلوں میں خواجہ ڈالا صاحب آپ کے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف نے 2015 کہاں سے میں قائد اس میں بنا تالے لگا دیے تھے خواجہ صاحب. میں کہتا ہوں تالے کوئی لگا کے چابی سمندر میں پھینک دی تھی. بالکل 2015 اپنی میں مل بند نہیں کی. جو قوم کا ایسٹ تھا، جو اس ملک کا ایسٹ تھا، اس پہ تالا اس لگا کی بھی دیا. تحقیق ہونی چاہیے. ایک تو یہ بڑا الزام لگا دیا آپ نے، میرے قائد بنا دیا انہیں. لیکن اگر میاں نواز شریف اس میں قابل گرفت ہیں تو ان کی گرفت کرنی چاہیے. اگر عمران خان اس میں قابل گرفت ہیں اور کیا ہے پھر جزا اور سزا کے بغیر. آپ کائنات کا جو نظام ہے، خدا نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر نظام زندگی آپ نے چلانا ہے تو جزا اور سزا کا نظام چلانا پڑے گا. اس کے بغیر تو کوئی حل نہیں ہے نا. خواجہ صاحب بریک کا کیا جا رہا ہے ہمیں. مبریز خان صاحب آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو ہے. اس ملک میں غیر قانونی اور غیر منظور شدہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ پاکستان کے عام شہریوں کو کس طرح لوٹ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کو خاندان تباہ کیے ہیں ان ہاؤسنگ سوسائٹیز نے. اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ ملک بھر میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو عام شہریوں کو لوٹتے ہیں، خاص کر اوورسیز پاکستانی بھی لوٹے ہیں، اور ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد پھر معاملات دب جاتے ہیں یا معاملات عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. جو ہماری انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق صرف راولپنڈی اسلام آباد میں 550 سے 600 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے بیرون ملک اور ملک کے اندر ملک بھر سے لوگوں کو لوٹتے ہیں اور اس کے بعد عدالتوں میں چلے جاتے ہیں یا فرار ہو جاتے ہیں ملک سے. یہ ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے. اس پہ بات کریں گے خواجہ متین صاحب. اس کے علاوہ ہمارے راجہ کاشف صاحب ہمارے رپورٹر ہیں، وہ جو اس پہ سٹوریاں کرتے رہتے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. خواجہ صاحب یہ اتنی بڑی برائی بن چکی ہے پورے ملک میں. صرف راولپنڈی اسلام آباد میں جو آج میں نے چیک کیا ہے CDA جس میں آتا ہے RDA آتا ہے 550 سے زیادہ. صرف 2 شہر ہیں، یہ ایک ہی شہر ہے بلکہ اس کو دیکھا جائے. 550 سے زیادہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور اربوں روپے لوگوں کے ہڑپ کر چکی ہیں. نہ زمینیں ہیں نہ کوئی اور چیز ہے، اور سب لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. کچھ کارروائیاں ضرور ہوتی ہیں، پنڈی میں کچھ عرصے سے کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ بات نظر نہیں آ رہی. لوگوں کو نہ پیسے ملتے ہیں واپس، اور لوگ بیچارے دھکے کھا کے لوگ خوار ہو چکے ہیں. اپنی زندگی بھر کی جو محنت کی کمائی تھی وہ لٹا چکے ہیں. جمع پونجی ہے وہ لوٹ لی جاتی ہے. احسان اللہ صاحب، یہ اس وقت جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی لوٹ مار ہے بڑے پیمانے پر، جیسے کہ آپ نے عرض کیا کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، یہ مفاد عامہ کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے. یہ جو پلاٹ ہے ایک غریب آدمی یا مڈل کلاس کا کوئی فرد جب یہ پلاٹ لیتا ہے تو اس کی وہ جمع پونجی ہوتی ہے. اب ادارے بنا دیے گئے. مثال کے طور پر راولپنڈی میں RDA کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے CDA کا ہے اسلام آباد میں. اب ان کو کہا گیا ہے کہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائے، اس کا یہ پلان ہو، اس میں قبرستان ہو، اسکول ہوں، پارک ہوں، آپ نے وہ NOC دینا ہے. اب آپ حیران ہوں گے اس بات پر کہ NOC جو دینے والا محکمہ ہے وہ مافیاز نے وہ بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے. پچھلے دنوں جو ہمارے ہونہار رپورٹر ہیں راجہ کاشف صاحب نے نہیں کیسے انہوں نے ایک ملا سٹوری لیا؟ کی. 550 انلیگل ڈکلیئر کی ہوئی ہیں، ان کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہیں. میں ابھی بتاتا ہوں آپ عرض سنیں ذرا. ایک سوسائٹی ہے سلور سوسائٹی، ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے. یہ سٹوری کی راجہ کاشف صاحب نے ان پر کہ یہ ان کا سلور سٹی کی انہوں نے ایک خبر دی کہ ان کو انلیگل طریقے سے ان کو NOC دیا گیا ہے. جو ان کا LOP ہی جو سابقہ RDA کی ڈائریکٹر تھی مسز امارہ خان، انہوں نے وہ منسوخ کیا ہے. اس پر انہوں نے 3 ایلیگیشن لگائے تھے. پہلا ایلیگیشن لگایا کہ غیر قانونی طور پر جو ڈیولپمنٹ ہے اور مارکیٹنگ کی جا رہی ہے سلور سٹی کی طرف بغیر اپروول کے، بغیر منظوری کے. ابھی ان کا ہوا ہی نہیں ہے. LOP انہوں نے کر دیا، نہیں کر رہے ہیں. اراضی جو ہے وہ کمپیکٹ نہیں ہے، ایک جگہ پہ نہیں. اس کے جو مرکزی روڈ ہے اس کے مالکان کوئی اور ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب تک اعلیٰ عدالتوں سے اس کے کمپیٹنٹ کورٹ سے اس کے فیصلے نہیں آ جاتے ان کو NOC نہیں دے گا. پھر انہوں نے ملی بھگت کر کے لے لیا. جب راجہ کاشف نے یہ خبر دی کہ ان کو انلیگل طریقے سے NOC دیا گیا ہے، پہلے جو RDA کی ویب سائٹ ہے وہ شاید ہمارے ناظرین کو دکھائیں بھی، اس کا عکس بھی ہے ہمارے پاس. وہ پہلے لکھا ہوا تھا اپرووڈ،
اب لوگ دھوکہ کھائیں, اب لوگ کہہ رہے ہیں لوگ تو پھر انویسٹ کریں گے. اچھا اپرووڈ لکھا ہوا ہے پورے شہر میں, بلکہ دنیا بھر میں, دبئی میں, وہاں جا کے وہ لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں. اچھا وہ جب اپرووڈ لکھا, جب انہوں نے اسٹوری کی, ان سے موقف لیا آر ڈی اے کے جو ہے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی, تو انہوں نے فوری طور پر اس کو انڈر پروسیس کر دیا. اب جو لوگ پہلے لٹ چکے ہیں ان کے ہاتھوں, ٹھیک ہے, وہ کدھر جائیں گے؟ راجہ کاشف بہتر بتائیں گے کیونکہ انہوں نے کافی اس پہ کاشف. یہ ایک تو اپرووڈ کس طرح آ جاتا ہے نام جب ایک پروسیس مکمل ہی نہیں ہوا, مین روڈ بھی نہیں ہے ان کے پاس, یا باقی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جس طرح میں نے بتایا 550 سے زیادہ ہیں پنڈی اسلام آباد میں, آپ اندازہ کر لیں. اور پنڈی کی کئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جو اسلام آباد کا نام استعمال کر کے بیچی جاتی ہیں اور ہے ایلیگل. اسلام اللہ صاحب, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا لا ہے نا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو داخلی راستہ ہے نا وہ سوسائٹی کی ملکیت ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک سرٹن پیچ ہوتا ہے جو ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے جمع کرایا جاتا ہے, وہ اس کے نام کیا جاتا ہے متعلقہ ادارہ جو اسے این او سی دیتا ہے, جس میں آر ڈی اے, سی ڈی ایکس وائی زی جو بھی ادارہ اس کا ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہوگا. اس جو ٹپیکل کیس ہے سلور سٹی والے سوسائٹی میں, اس میں ان کے بعد داخلی راستے کی ملکیت نہیں, اس کے اصل مالکان کوئی اور ہے, اصل مالکان کوئی اور ہے. اچھا اس کے بعد وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, وہ کورٹ میں چلے گئے این او سی کو روکنے کے لیے. وہ این او سی کا اسٹے دے دیا راولپنڈی ہائی کورٹ نے. اس کے بعد ہوا کہ سلور سٹی کے مالکان نے جو موزہ رنال, موزہ غربیہ اور موزہ جٹال راولپنڈی کے پٹواریوں اور گرداوروں سے مل کے جو ہے نا ساز باز کرنے کے بعد جعلی اور جھوٹی رپورٹس تیار کی. وہ جھوٹی رپورٹس تیار کرنے کے بعد جو انہوں نے وہ اس کی تصدیق کے لیے جو آر ڈی اے کو جمع کرا دی. اب آر ڈی اے نے رپورٹس کو مسترد کر دیا. مسترد ہونے کے بعد ڈی سی آر راولپنڈی کو زمین کی جو ہے کلیئرنس کے لیے جو ہے دوبارہ چٹھی لکھی گئی. اب وہ جو دوبارہ چٹھی لکھی گئی ہے نا, وہ آر ڈی اے سے ان جعلی رپورٹس کی بنیاد پر جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا. اس چٹھی کی بنیاد پر ان رپورٹس کو مسترد کیا گیا. اس کے بعد قبضہ مالکان جو مافیا ہے, ان کا بہت بڑا مافیا ہے, وہ ہر سوسائٹی کا ہوتا ہے. ان کا جو اسپیشلی جو ڈائریکٹر لینڈ ہوتا ہے نا کسی سوسائٹی کا, وہ بہت بڑا مافیا ہوتا ہے. اس کا سلور سٹی کا بھی جو ڈائریکٹر لینڈ ہے جمشید آفتاب وہ اور ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ سمیع اللہ نیازی, یہ بہت بڑے مافیا ہیں. غریبوں کی زمینیں دبائی ہوئی ہیں, اصل مالکان کی زمینیں دبائی ہوئی ہیں, جعلی دستخط ان کے کیے ہوئے ہیں. دیکھیں میں اس کو برائے صاحب وہ بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک لا ہوتا ہے خواجہ صاحب, آر ڈی اے اگر اس کا اتھارٹی ہے ریگولیٹ کرنے کی, یا سی ڈی ہے, کوئی بھی ادارہ, تو وہ ایک پوری چیک لسٹ ہوتی ہے. لیکن مسئلہ کیا بنا ہے, دیکھیں جب تک وہ ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو جائیں, نہ وہ زمین بیچ سکتے ہیں نہ اشتہار دے سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہو رہا ہے, یہ جتنی بھی لیگل سوسائٹیز ہیں ان کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہو سکتی, بیچ نہیں سکتے, لیکن بک رہی ہیں. ابھی جا کر وہ دبئی میں بیچ رہے ہیں چیزیں. اچھا کبھی کسی اسلام آباد کے بڑے ہوٹل میں ان کی انیروگیشن ہوتی ہے, اس طرح کے. اب کیا کس کے پاس لوگ جائیں, جب لٹ جائیں گے لوگ پھر. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ لکھا ہوا تھا اپرووڈ این او سی, اب کر دیا ہے انڈر پروسیس. جو لوگ خرید چکے ہیں, جنہوں نے این او سی دیکھ کے زمینیں خرید لی ہیں, پلاٹ لے لی ہیں, کل کو وہ زمینیں کسی اور کی ملکیت نکلتی ہیں, تو متاثر کدھر جائیں؟ مختلف ویب سائٹس پہ جائیں نا, تو پراپر ان کے پلاٹس 5 مرلے کے 20 سے 25 لاکھ روپے میں ریسیل میں چلے گئے ہیں. اچھا مطلب ہماری سٹوریز کے بعد وہ ریسیل میں کافی تعداد میں چلے گئے ہیں. لوگوں کو اب اویئرنیس شروع ہوئی ہے کہ ہم نے 3-4 سٹوریز اس پہ کی ہیں, آر ڈی اے کی آنکھیں کھلی ہیں تھوڑی. تو یہ پبلک انٹرسٹ کی چیز ہے کہ وہ اب جو ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ این او سی کیسے دے دیا جاتا ہے, اب اس کیس میں بھی ٹپیکل یہ ہوا کہ این او سی ثناء اللہ صاحب اس طرح دیا گیا کہ انہوں نے جعلی کاغذات لگائے, مالک کے جعلی سائن کیے. نہیں تو جعلی کاغذات کو چیک کرنے کا بھی وہاں طریقہ ہوتا ہے, وہ تو ویریفائی ہو جاتے ہیں. آج کل سارا ریکارڈ زمینوں کا کمپیوٹرائزڈ ہے, اس میں چیک ہو جاتا ہے. چیک کروایا گیا, ایف آئی آر کے آرڈرز ہوئے, جعلی لیٹر نکلے, جعلی چٹھی نکلی, اس کے بعد ایف آئی آر کے آرڈرز کیے گئے. یہ تو رائے صاحب ایک پورا ایک ٹرینڈ ہے. یہ سب تقریباً جو آپ کی 90% ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ یہی, بلکہ 99% ہاؤسنگ سوسائٹی کا یہی طریقہ کار ہے, چاہے وہ اسٹیٹ کی سوسائٹیز ہیں یا دوسری سوسائٹیز ہیں, سب میں یہی معاملات خراب ہیں. ہمارے قوانین موجود ہیں, ان پر امپلیمنٹیشن ممکن نہیں ہے. خواجہ صاحب کیسے ممکن ہوگا اس خاص کر لوگوں کو جو جمع پونجی ہے اس کو بچانے کے لیے, ہم کب ہم راستے پہ آئیں گے ایز اے نیشن, ایز اے ادارے؟ ٹھیک ہے نا, مافیاز تو کام کرتے رہتے ہیں. جن اداروں کی ذمہ داری ہے اس لوگوں کو لٹنے سے بچانا, وہاں جو شفاف کردار کے حامل لوگ ہیں ان کو لگایا جائے, اور یہ لوگ جو مافیاز کے لوگ ہیں ان کو سخت سزائیں, جیسے میں اس سے پہلے قبل بات کر رہا تھا آپ سے, جزا اور سزا کا نظام,
मसलन देखें ना कि हम पान की दुबई में पिचकारी नहीं फेंकते सड़क पर, हमें पता जुर्माना हो जाना जी, है। जी, जुर्माना। यहाँ लोगों की सारी जिंदगी की जमा पूंजी पर कब्जा सर, कर लेते हैं ख्वाजा धड़ल्ले से, साहब- और लोग इंसाफ लेने के लिए ख्वाजा दर-दर भटके साहब खाते रहते हैं। हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक हैं वो इस वक्त स्टेट से भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, आपको पता है हसास जो हमारे इदारे हैं उनके नाम पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बन चुकी हैं। वो जब चाहें जिस इदारे के सरबराह को तब्दील करा देते हैं, ये जो रेगुलेट करते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ को। इसमें शफाफ किरदार के हामिल लोग जो हों, जो कॉम्पिटेंट भी हों और शफाफियत जिनमें हो, जो ईमानदार लोग हों। यहाँ ये हुआ है बदकिस्मती से, एक ही शख्स बैठा हुआ है, उसको जनाब लोग पैसे देते हैं, खुलेआम सौदेबाजी होती है। आप कभी उनके दफातर में चले जाएं, ये राय साहब उनके विजिट करते रहते हैं, ये बातें बताते हैं तो मुझे हंसी आती है। खुलेआम सौदेबाजी हो रही है कि इतने पैसे ले लें, ये काम कर दें, फलां जगह पटवारी लगा दें, साहब हमारे पास करप्शन के गढ़ टाइम बन कम रह गए। गए। इस पर अदारों को जो उनको नोटिस लेना चाहिए ताकि लोगों की जो जमा पूंजी है इसको लुटने से बचाया जा सके। लास्ट वर्क है जी, आरडीए क्या कर रही है इस पे? जी देखिए, इस वाले से आरडीए से जो जफ्फा साहब है ना, डायरेक्टर जनरल, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा जी ये इसका केस प्रोसेस में है, एंटी करप्शन में इन्होंने दरख्वास्त दी, एंटी करप्शन भी चल रहा है, लेकिन हम इस केस को देख रहे हैं। फर्दर जो है वो जो जिस असल मालिक है जो ज़मीन का, उसने एंटी करप्शन को एक और दरख्वास्त दी है कि इसको प्रॉप किया जाए। मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा करके इन्होंने चंद 100 कनाल पे ज़मीन का कब्ज़ा इनके पास नहीं है और इन्होंने लाखों फाइलें बेच चुके हैं, अरबों रुपए वाली। ठीक है राय साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारा टाइम मुकम्मल हो रहा है और इस गुफ्तगू से एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि जो रेगुलेशन है हाउसिंग सोसाइटीज़ के, उन पर इम्प्लीमेंटेशन मुकम्मल होना चाहिए, और जब तक हाउसिंग सोसाइटीज़ का लेआउट प्लान और उनकी अप्रूवल ना हो जाए, उनको एडवर्टीज़मेंट की और प्लाट बेचने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।